बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफजाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इजराइल की तबाही ने नेतन्याहू को सीज फायर के लिए मजबूर किया और कैसे दुनिया का अमेरिका से भरोसा उठ रहा है। लेकिन उससे भी पहले सबसे अहम सवाल ये कि आखिर इजराइल और नेतन्याहू ईरान से चाहते क्या हैं। अब अगर नेतन्याहू की बात करें तो वो पूरे मशरिक़ वस्ता को, पूरे रीजन को कमज़ोर देखना चाहता है और नेतन्याहू की ये ख्वाहिश है और कोशिश है कि एक कमज़ोर ईरान हो, जहाँ पे इंतशार हो, अफरा तफरी हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तकसीम हो, वहाँ के लोग जो हैं वो आपस में लड़ते रहें, क्योंकि ये उनके मुफाद को सूट करता है। और कहानी सिर्फ ईरान ही की नहीं है, अगर इस खत्ते में आप दीगर ममालिक को भी देखते हैं तो वहाँ पर नेतन्याहू इस प्लान को आजमा भी चुका है। इसमें सबसे बड़ी हमारे पास मिसाल जो है वो इराक की आती है। इराक के अंदर आपको याद होगा कि आज से कोई 23 साल पहले ये कहा गया कि जनाब उनके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हैं। 2002 के अंदर हमने देखा कि ये पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से इराक जो है वो तबाही फैला देगा और कैसे इराक के बाद ईरान को भी ये मौका मिल जाएगा और दुनिया भर में इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी और दीगर जो मगरबी हमारे इत्तेहादी हैं और जो जमहूरियतें हैं उनके लिए बहुत ख़तरा होगा अगर हमने अभी हमला नहीं किया। और ये मैं आपको बता रही हूँ 2002 में नेतन्याहू ने, इजरायली वज़ीर आज़म ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान को बताया था इराक के हवाले से कि ये वक्त आ गया है कि इराक पे हमला कर दिया जाए और अगर नहीं होता तो फिर हम जो हैं वो अपनी पोजीशन खो देंगे। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि जब सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ ये पूरा अटैक या तहरीक चलाई गई और हमला किया गया उनको हटाने के लिए, एक ऑपरेशन था बहुत बड़े पैमाने पे 2003 के अंदर। सो उसमें हमारे सामने है कि इराक में जो इंतशार वो चाहते थे यकीनी तौर पे वो नज़र आया। इराक़ी फ़ौज जो है उसको तोड़ा गया और सिर्फ अगर इस इराक एक मुल्क की बात ही हम जो कर रहे हैं कि उसके अंदर भी इतनी आपको तकसीम नज़र आने लग गई, मज़हब के नाम पे लोगों को आपस में किस तरीके से लड़ाया गया कि आज तक इराक संभल नहीं सका है। वहाँ जो केओस पैदा किया गया है, जो एक अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के बाद से लेके वो आज तक जारी है। और वहाँ जो हुकूमत का ज़वाल था वो पूरे मुल्क के ज़वाल के तौर पे हमें नज़र आया। और आज क्या हो रहा है कि तकरीबन 2 दहाइयाँ गुजर गई हैं, लेकिन उसके बावजूद उस जंग के, उस सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के आज भी आपको असरात नज़र आते हैं। आज भी संभलने का मौका नहीं मिल रहा है इराक को और वो इंतशार किसी न किसी सूरत में हमें नज़र आता रहता है हर कुछ अरसे के बाद। और यही कोशिश यहाँ ईरान के अंदर भी की जा रही है कि ईरान में भी इनकी जो ट्रेंड फौज हो उसको भी तबाह कर दो, चाहे मिडिल ईस्ट का कोई भी मुल्क हो हम यही करेंगे और ईरान में भी हमारी स्ट्रैटेजी यही है। और साथ ही साथ अगर यहाँ हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, हुकूमत ख़त्म हो गई जैसे सद्दाम हुसैन की हुकूमत हमने इराक में ख़त्म की थी, तो ये भी हमारे मुफाद में जाता है और फिर इजराइल या इजराइल के इत्तेहादियों को कोई भी गिराने वाला, धमकाने वाला, चैलेंज करने वाला नहीं होगा। और वही जो इराक में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की कहानी थी वो ईरान में भी चलाने की कोशिश की। और ये जो मैं आपको 2003 का हवाला दे रही हूँ, जब ये ऑपरेशन किया गया था सद्दाम हुसैन के खिलाफ, उसी वक्त नेतन्याहू ने यही बातें ईरान के हवाले से की थी कि ईरान जो है उसने न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिया है, न्यूक्लियर ताकत बन गया है। फिर बयान आता रहा कि ये न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से चंद हफ्ते की दूरी पे है। हर मुमकिन कोशिश की गई, बड़ी मेहनत की गई कि आप अमेरिका को ईरान के मद्दे मुकाबिल ला के खड़ा कर दें, डायरेक्ट एक जंग जो है अमेरिका और ईरान की करवा दें। लेकिन वो हो ना सका, किसी ना किसी तरीके से वो मामला टलता रहा। और ऑब्वियसली हो सकता है कि अमेरिका को भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, ज़ाहिर है उनके पास CIA है जो कि बहुत बेहतरीन एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल की वो जो कोशिश और ख्वाहिश थी वो जारी रही। मुसलसल नेतन्याहू ने बार बार ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स का बहाना बना के पूरी कोशिश की कन्विंस करने की। और ऑब्वियसली जो अमेरिका के अंदर हमें एक ज़ायनिस्ट लॉबी का होल्ड नज़र आता है, उनको भी भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया गया अपने लिए लॉबी करने के लिए। दुनिया को ये बावर कराया गया कि अगर आपने अब ईरान पे हमला नहीं किया और ये न्यूक्लियर वेपन्स ईरान को बनाने से नहीं रोका तो फिर सिर्फ इजराइल नहीं, आपकी भी खैर नहीं होगी, फिर अमेरिका पे भी हमला हो जाएगा।
پوری طریقے سے تو میں کہوں گی کہ جی امریکہ کبھی کنونس نہیں ہوا نیتن یاہو کی بات سے، لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ اسی ایران کے نیوکلیئر ویپنز کا بہانہ بنا کے خود اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ لیکن ایک جو خواہش تھی، یا یہ لگ رہا تھا، یا ان کی سوچ تھی کہ اس وقت جو ہیں آیت اللہ علی خامنہ وہ بھاگ جائیں گے، ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، یہاں پہ انتشار ہوگا، ان کی عوام جو ہے وہ اپنے حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، اور پھر ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے، پھر ہم اس کو جتنا مرضی کمزور کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ان کے اپنے جو ریولوشنری گارڈز ہیں وہ بھی ان کے خلاف بغاوت کر جائیں گے۔ وہ نہیں ہو سکا، اور ایران نے آخر وہ منہ توڑ جواب دیا جو شاید ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ آپ ایران کو دیکھتے ہیں مختلف اکنامک سینکشنز کی وجہ سے ان کی نہ وہ آپ کو ایئر فورس اس طریقے سے نظر آتی ہے، یا بہت زیادہ ایک مربوط یا منظم ان کی فوج تو نظر نہیں آتی، ان کی جو پاور ہے وہ ان کے ڈرونز اور مسلز ہیں، اور پھر وہ جو مسل اپنی طاقت کا مظاہرہ ایران نے کیا ہے اسرائیل کے اوپر، تو آپ کو پہلی بار اسرائیل جو ہے وہ اس تکلیف سے تھوڑا بہت گزرتا ہوا نظر آیا جو وہ تکلیف ہر دوسرے دن غزہ کے شہریوں کو پہنچاتے ہیں، اور وہاں پر جو حالات انہوں نے ان کے رہائشیوں کے لیے کیے ہوئے ہیں۔ پہلی بار اسرائیل کی جو بلند و بالا عمارتیں ہیں ان کو ہٹ کیا گیا، وہ تباہ ہوئیں، وہ جو ہیں وہ زمیں بوس ہوئیں۔ یہ اسرائیل کے لیے بہت چونکا دینے والی چیز تھی، کیونکہ انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ ایران یہ کر سکتا ہے، اور پھر ایران کے میسلز اسرائیل کے اندر ان جگہوں پر پہنچے، ان شہروں کو ہٹ کیا جہاں آج سے پہلے کبھی نہ کوئی پہنچ سکا ہے اور نہ ہی کسی نے کبھی ایسا سوچا ہے۔ سو یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت ہی بڑی ویک اپ کال بھی تھی کہ اگر اب یہ بس نہ ہوئی تو پھر ہماری خیر نہیں، اور اس کے بعد اسرائیل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہماری طاقت اتنی نہیں رہی ہے کہ ہم ایران کو روک سکیں، اور وہاں سے آغاز ہوا کہ یو ایس کی انوالومنٹ کس طریقے سے اس میں لے کر آئی جائے، اور کیسے یو ایس کو پھر سے کنونس کیا جائے کہ ابھی بھی اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو پھر اگلی باری آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی بار ہم نے دیکھا اسرائیل کے شہریوں نے وہ تھوڑی سی اس کی شدت محسوس کی جو ظلم ان کی ریاست غزہ میں مسلمانوں پر ڈھاتی ہے، ان کو شیلٹرز میں جانا پڑا، پناہیں ڈھونڈنی پڑیں، اور ہر طرف ایک افراتفری کا سما تھا ایران کی اس مسر پاور کی وجہ سے۔ ایران کے خلاف جنگ اسرائیل کے لیے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوئی، اور یہی وجہ بھی ہے کہ امریکہ کو بھی بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ وہ امریکہ جو سوچ رہا تھا کہ اسرائیل کے پاس تو اتنی طاقت ہے کہ ایران کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے، اور پھر یہی جو نیتن یاہو کی کنونسنگ جملے رہے ہیں ہمیشہ امریکہ کے لیے کہ اب آپ کو آنا پڑے گا، حصہ بننا پڑے گا، اور پھر بالآخر امریکہ جو ہے وہ براہ راست اس جنگ کا حصہ بنا بھی، اور ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ بھی کیا، اور امریکہ خود یہ کہتا ہے کہ جی ایران کو پیشگی اطلاع دے دی گئی تھی کہ نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ کیا جا رہا ہے، سو ایران آلریڈی نیو کہ امریکہ جو ہے یہ سب کچھ کرے گا۔ پھر ایران نے اوبیسلی جواباً یو ایس کی بیسس پر، ملٹری بیسس پر حملہ کیا جو کہ آپ کو مڈل ایسٹ میں نظر آتی ہیں۔ وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوبیسلی امریکہ کو پہلے سے پتہ تھا، پریونٹ کر رہے تھے، اور پریونٹ کرنے کے ہی لیے ایک اقدام انہوں نے اٹھایا تھا، اور وہ بھی اوبیسلی امریکہ کو پتہ تھا، اور اسی وجہ سے امریکی جو فوجی ہیں وہ وہاں سے ہٹا لیے گئے تھے، وہ جو جہاز ہیں ان کے وہ بھی وہاں سے ہٹا لیے گئے تھے، اور امریکہ نے پھر یہ جو 3 سائٹس کو نشانہ بنایا، اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ اب ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، اور جو امیڈیٹ تھریٹ ہے ایران سے وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ سو لہٰذا اب سب جو ہیں وہ خوش ہو کے واپس امن کی طرف جائیں اور ٹیبل پر آئیں، مذاکرات کی طرف جائیں، اور اب ہمارا ایران کے ساتھ امن ممکن ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے اوبیسلی یہ جو 3 نیوکلیئر سائٹس ہیں ایران کی وہاں پر حملہ کیا گیا، اور اسرائیل کو بھی خوش کر دیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ اور امریکی انٹیلیجنس خود یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حصول سے ابھی کافی دور ہے، ایران کے پاس کوئی نیوکلیئر ویپن ابھی موجود نہیں ہے۔ سو یہ جو اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے، نیتن یاہو کا پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ جنگ بندی اس لیے نہیں ہو رہی کہ ایران چاہتا ہے، جنگ بندی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اسرائیل کے پاس اب واپس جو لڑنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے اس وقت۔ ریجیم چینج اصل جو ان کا ایم تھا، اصل جو آبجیکٹیو تھا، یہ نیوکلیئر سائٹس کہہ دینا، نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا حصول کا الزام ایران پہ لگا دینا، اس کو آپ ایکسکیوز کے طور پہ تو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اصل آبجیکٹیو ریجیم چینج کا تھا،
کیونکہ عراق کو جیسے کمزور کیا اور وہاں پر جب ایک عدم استحکام آتا ہے کسی بھی ملک کے اندر اور خاص طور سے مڈل ایسٹ جیسے ریجن کے اندر تو وہ اسرائیل کے مفاد میں جاتا ہے. ایران میں اگر ریجیم چینج ہوتا ہے اور حکومت کوئی ایسی آتی ہے جو امریکہ کی مرضی سے آئے اور امریکہ جیسے سمجھتا رہا ہے کہ جناب یہاں پہ کوئی ایک بادشاہت جابر ٹائپ کی لا کے بٹھا دیں یا پھر اپنی مرضی کا کوئی بندہ لا کے بٹھا دیں, ایک کمزور حکومت کو بٹھا دیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی, اور یہ بائی دا وے ہوا بھی اور جس کو عوامی انقلاب نے پھر 1979 میں تبدیل بھی کیا جو کہ ایران میں اس وقت حکومت چل رہی تھی. سو یہ بیسکلی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جو پپٹس ہیں جن کے آپ تمام تر آپ کے وہ کام کر سکیں, آپ کی بات مان سکیں, آپ کو انکار نہ کر سکیں, آپ کے مفادات جو ہیں ان کا خیال رکھیں اور جی حضوری کریں, ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ رجیم چینج کی بات کو اسرائیلی وزیر اعظم نے کی ہو, بہت بار وہ یہ بات کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ ایرانی حکومت کے خلاف تو خود ان کی عوام کھڑی ہو جائے گی. لیکن گزشتہ اتوار صدر ٹرمپ نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے. سو جو مقاصد رہے ہیں ایران پہ حملہ کرنے کے یا ایران کی پوزیشن ویک کرنے کے وہ بڑے سامنے ہمارے ہیں, بہت واضح ہیں. سو رجیم چینج تو نہیں ہو سکا لیکن اوبیسلی کوشش کہ یہاں پر عدم استحکام, انتشار, معاشی ایسی پابندیاں, ایسے مشکل معاشی حالات پیدا کر دیے جائیں ایران کے لیے کہ کہیں نہ کہیں ایران جو ہے وہ کمزور ضرور ہو. لیکن ابھی جو ایران نے کر کے دکھایا ہے واپس اپنی میسل ٹیکنالوجی کے ذریعے, اس نے یہ ضرور پیغام دیا ہے کہ یہاں حالات عراق جیسے نہیں ہیں جہاں پر آپ سول وار کی طرف جا سکیں یا حالات جو ہیں وہ خانہ جنگی کی طرف چلے جائیں. ابھی ایران جو ہے وہ اس سے کافی دور ہے اور ایران کے پاس ان حالات سے لڑنے کی صلاحیت بھی موجود ہے. اب اگر اسرائیل نہ چاہتا مثال کے طور پہ جنگ بندی کے لیے تو بڑی واضح سی صورتحال تھی کہ جنگ جاری رہتی. اب میں جو بات کر رہی ہوں کہ امریکہ جو ہے جنگ بندی کی سیز فائر کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ کوئی ایران کا بہت خیال آ گیا ہے, واقعی میں خطے میں امن کی کوئی بہت خواہش اس وقت ابھر آئی ہے, نہیں. اس لیے کہ اسرائیل اب مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتا امریکہ کی مدد کے بغیر, اور امریکہ اب آگے اس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے, مزید اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اگر واقعی میں اسرائیل کا پلڑا بھاری ہوتا, اسرائیل اس جنگ کا فاتح بننے کے قریب ہوتا, تو یہ جنگ کیوں رکتی؟ یہ جنگ بہت شد و مت سے جاری رہتی اور آنے والے دنوں میں اس میں آپ کو مزید تیزی نظر آتی اور مزید یہ کوشش کرتے کہ ایران پہ جتنے حملے ہو سکتے ہیں وہ کر دیے جائیں, امریکہ کی مدد ہو یا نہ ہو. لیکن نیتنیاہو کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ پوری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے لے کر آیا تھا اسرائیل کے اندر کہ یہاں آباد ہوں اور میں آپ سب کی سیکیورٹی کا ذمہ دار ہوں گا, تو ایسا ممکن نظر نہیں آیا. اور ابھی اس جنگ کے دوران ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بہت زیادہ وہاں سے یہودی جو ہیں اسرائیل چھوڑ کے دیگر جو ان کے اصل یورپ میں یا کہیں اور ان کے آبائی گھر ہیں وہاں کا بھی انہوں نے رخ کیا ہے. تو یہ جو ایک فالس سینس آف سیکیورٹی کا کانسیپٹ تھا یا اس کو عوام کو دینے کی کوشش کی گئی, وہ بھی آپ کو یہاں پہ ختم ہوتا نظر آتا ہے. اور اسرائیلی حملے جو ہیں وہ ایران کو کمزور نہیں کر سکے, البتہ یہ خود نیتنیاہو کی پالیسیز جو ہیں وہ اسرائیل کو ضرور کمزور کر رہی ہیں. اور ایران نے بتایا ہے کہ ہم جوابی کارروائی کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ امریکہ نے سارے جنگ کے اندر اور خود اس کا ایک طریقے سے ڈائریکٹ حصہ بن کے جو امریکی صدر کا یا امریکہ کا دنیا پہ ہمیشہ سے ایک روب اور دبدبہ ہوتا تھا, جو پچھلے 80 سال سے وہ ایک چیز انجوائے کر رہے تھے, ایک سپر پاور ہونے کا جو نشہ تھا, اس روب کو, اس دبدبے کو ضرور کم کیا ہے. اپنا جو اعتماد ہے وہ باقی دنیا کے نظروں میں ضرور کھویا ہے, اور دنیا اب امریکہ کو اس طریقے سے سنجیدہ نہیں لے رہی, سیریس نہیں لے رہی جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. آج کے لیے اتنا ہی. ڈو گیو اس یور فیڈ بیک اباؤٹ دس ویڈیو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.